ओके, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो आज हमारा जो है इट इज क्वेश्चन जो है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्वेश्चन 2D इंशाल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं। डिफाइन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी इस्लाम में क्या वाकई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्या हम बात कर सकते हैं, किस मौजू पर कर सकते हैं, कहाँ पर इस्लाम ने हमें इसकी गुंजाइश रखी है और कहाँ नहीं रखी है। आज हम इस पर बात करेंगे। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट इन इस्लाम। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि इतने ही राइट्स इस्लाम ने नहीं दिए हैं जो आपके सिलेबस में है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स की बात इस्लाम ने की है। लेकिन ये कुछ फंडामेंटल वो राइट्स है जिनके बारे में पूरी दुनिया में बात होती है। तो उनमें जो तीसरे नंबर पर आता है राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी के बाद आमतौर पर जो इंसान का माफिया जमीर होता है, जो इंसान के दिल में जो मतलब बातें होती है, वो उसको एक्सप्रेस करना चाहता है। ये इंसान की एक फितरत है, तभी एक खसूसियत है अल्लाह ने रखी है। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस वजह से, चूंकि ये सेमिनल है, ये इंसान का एक बुनियादी एक उनसुर है, जौहर है इंसान के अंदर। तो इस वजह से अल्लाह ने भी इसकी कदर की है, क्योंकि अल्लाह ने ही हमें तामीर किया, अल्लाह ने ही हमें बनाया है। उसको पता है कि इसको किस चीज की अर्ज है और कहाँ पर इसको इजाजत देने की जरूरत है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसी का हिस्सा है, क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी है इंसान की। और हम जानते हैं कि इस्लाम जो है वो दीन फितरा है, फितरत के उसूलों के खिलाफ वो कभी नहीं जाता है। और दैट इज वाई कि जितने भी आप इस्लामी कवानीन के अंडर जितने भी आप हुकूक देखेंगे, वो एक्चुअली इस्लाम ने रिकॉग्नाइज किए हैं इस वजह से, क्योंकि वो फितरत में इंसान के हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इंसान की फितरत में बसा हुआ है। दैट्स वाई कि ये बहुत ही और बुनियादी फंडामेंटल राइट्स जो इस्लाम में दिए गए हैं उनमें एक है। देयर आर मेनी वर्सेस ऑफ कुरान विच डिस्क्राइब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स। बहुत सारे कुरान के मतलब कैटेगोरिक वर्सेस भी हैं, और हम उसमें से जो जो कुरान के वर्सेस हैं उनमें से निकाल भी सकते हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी में हमने वो शैतान के बारे में जो हमने आयत जिसका अभी भी हम जिक्र कर रहे थे कि मतलब शैतान जब निकलता है तो फसाद फैलाता है, तो उससे हमने ये आखज किया कि ये इंसानों के लिए है, क्योंकि जो भी चीजें जो भी बातें कुरान में बयान की गई वो असल में इंसानों की हिदायत के लिए है। सेम इज द केस विद दिस राइट, कि बहुत सारे जगहों पर डायरेक्टली कुरान इसके बारे में बात करता है और कहीं पर हम इनडायरेक्टली इसकी बातें भी देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्चुअली इस्लाम ने ग्रांट किया है। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कुरानिक कन्वर्सेशन इज गुड टॉकिंग। अब अगर हम बुनियादी सतह पर देखेंगे तो कुरान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बुनियाद जो है वो है कि आप सही तरज की बातें करें। आप कुरानिक जिसको हम कहते हैं कुरानिक कन्वर्सेशन में अगर हम इसको देखेंगे, कुरानी गुफ्तगू जो है इससे अगर हम इस्तदलाल करेंगे, तो वहां पर है कि आप कौल सदीद कहें या वकूल लिन्नासी हुस्ना, ऐसा कहे जिससे लोग खुश हो जाएं। मैंने आपको एहसान के बारे में या हुस्न के बारे में मैं आपको पहले भी बताया है कि समथिंग ब्यूटीफुल, अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं, इट शुड बी समथिंग ब्यूटीफुल। तो इस तरह के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की असल में कुरान तर्जमानी करता है, कि हौच पौच की नहीं। ये बात बड़ी ही अहम आपको, हाँ, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिमार्केशन। किसी को डिफेम करना, किसी के खिलाफ बात करना, जो भी आपके जमीन में आ जाए वो अपने दिल की भड़ास निकालना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्लाम गारंटी नहीं करता है। बल्कि इस्लाम का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है दैट इज समथिंग डिफरेंट। इट इज बेस्ड ऑन जो कुरानिक कन्वर्सेशन, कुरानिक गुफ्तगू में अगर आप देखेंगे, इट इज गुड टॉकिंग, यानी एक खूबसूरत आप बात करें। और फिर वो खूबसूरत बात किस तरह से भी हो, क्या भी आप बोलना चाहेंगे, बट द वे शुड बी प्रॉपर, द वे शुड बी ब्यूटीफुल, द वे शुड बी गुड। और जो भी फिर आप बताएंगे तो वो किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। इट्स द बेसिक, मतलब ये जो कुरान का ये बेसिक प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स में से है। सो ओ बिलीवर्स, ऑलवेज फियर अल्लाह, यानी इत्तकुल्लाह एंड से व्हाट इज करेक्ट एंड स्ट्रेट, वकूलू कावलन सदीदा। ये कुरान का हुक्म है कि आप अल्लाह से डरते रहें और फिर सीधी बात कहें। अब यहां दो चीजों को मिलाया गया है। एक इत्तकुल्ला, यानी मैंने आपको शायद एक मर्तबा तकवा वका यकी के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई शख्स
یہ ایک صحابی سے بھی یہ مطلب روایت میں آیا ہے کہ اس کو کسی نے پوچھا کہ یہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، کیونکہ وہ لوگ یہ جانتے تھے، ان کی دل میں اس کی میننگ جو تھی وہ سرایت کر چکی تھی. تو اس صحابی نے دوسرے صحابی سے فرمایا کہ جب آپ کہیں پر جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو جھاڑیاں ہوتی ہے، جھاڑیاں جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہے، کانٹے دار جھاڑیوں میں سے ایک تنگ گلی سے اگر آپ گزرتے ہیں تو آپ کی جو چادر ہوتی ہے آپ کے کندھے پر، آپ اس کو کس طرح سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم بہت ہی اپنے آپ کو مطلب سمیٹ کر رکھتے ہیں اور یہ چادر کو مطلب بچا بچا کے لے کر چلتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایگزیکٹلی وہی ہے تقوی. یعنی اسی کو ہم تقوی کہتے ہیں، یعنی جب آدمی مشکل راستوں سے بچ کر نکلے. تو یعنی یہاں پر اللہ نے ان دو چیزوں کو ملایا ہے، ایک آپ تقوی اختیار کریں اور دوسرا آپ کریکٹ سیدھی بات کہیں، قولن سدید. لیکن قول سدید کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تقوی کا خیال نہ رکھیں. پہلے ہے کہ جو اللہ نے پہلے والی باتیں رکھی ہے تقوی میں، وہ ساری چیزیں آتی ہیں، یعنی اس میں غیبت کا عنصر نہ ہو، اس میں دوسرے کو ابیوزنگ یا ایکیوزنگ کا والا معاملہ نہ ہو. تو وہ ساری چیزیں اس ایک چیز میں آ جائیں گی کہ اللہ پہلے کہتا ہے پہلے تقوی اختیار کرو پھر سیدھی بات کرو. یعنی بڑا ہی پروفاؤنڈ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے قرآن کا. یعنی اللہ ہمیں بالکل پہلے خبردار کرتا ہے کہ آپ کے لیے جو پیرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں پہلے آپ ان کو دیکھو، اس کے بعد سیدھی بات کرو. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے من میں آ جائے وہ کر دیں اور آپ کے دل میں تقوی نہیں ہوگا. آپ جب اللہ سے ڈر کے کوئی بات کریں گے پھر تو وہ سیدھی ہوگی ہی ہوگی. اٹس نیچرل. تو پھر تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈر کے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں، تو وہ تو سیدھی بات پھر ہوگی. اور ان دونوں چیزوں کو قرآن نے ملایا ہے. سو ان اسلام nobody is allowed to curb anybody's freedom of expression unless it is used for destabilizing social harmony. لہذا اس وقت تک یہ اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس وقت تک آپ کسی کا فریڈم آف ایکسپریشن آپ کسی بھی طرح سے اس کو کرب نہیں کر سکتے ہیں، کسی اعتبار سے کرب نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ یہ نہ سمجھے کہ یو آر ڈیسٹیبلائزنگ دا سوشل ہارمنی. کہ وہ جو شخص ہے جس کا آپ فریڈم آف ایکسپریشن سنیچ کرنے جا رہے ہیں، جس کو آپ روک رہے ہیں بات کرنے سے، وہ اگر کسی طرح سے ایسی بات کر رہا ہے جس سے سوشل ہارمنی جو ہے، جو معاشرتی ہم آہنگی ہے، اگر وہ کسی طرح سے غیر مستحکم ہو رہی ہے، اس سے سماجی ہم آہنگی میں کوئی کسی طرح سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے نقب لگ جاتی ہے، اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، تب جا کے آپ کسی کے فریڈم آف ایکسپریشن کو روک سکتے ہیں، ادروائز ناٹ. یعنی یہاں پر بھی وہی بات، وہی فنڈامنٹل پرنسپل کہ جو بات سماج کے لیے ٹھیک ہے دیٹ از الاؤڈ ان اسلام، دیٹ از فریڈم آف ایکسپریشن. جو سماج کے مخالف ہے، کسی خاص کا طبقے کے مخالف ہے، کسی مذہب کے مخالفت آپ کر رہے ہیں، تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آئے گا. یو کین سے کہ مائی ویوز آر اپون دس تھنگ، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن آپ کسی کو ابیوز یا ایکیوز نہیں کر سکتے، واٹ ایور اٹ مے بی. وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ کسی کو ابیوز یا ایکیوز نہیں کر سکتے. اگر آپ سے کوئی ڈائریکٹ سوال پوچھا جا رہا ہے تو آپ ڈائریکٹلی جواب دے دیں گے اس کا وداؤٹ ایکیوزنگ اور ابیوزنگ اینی بڈی. یعنی سوشل ہارمنی کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے. یو کی ناٹ ڈیسٹیبلائز دا سوشل ہارمنی. آپ سماجی ہم آہنگی، معاشرتی ہم آہنگی کو آپ ڈیسٹیبلائز کسی بھی اعتبار سے نہیں کر سکتے اور اس کی اجازت قرآن نہیں دیتا ہے. Each individual is given the freedom to express his views, viewpoint or opinion regarding various issues within the limits prescribed by the law. اور ہر شخص کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ بات کرے، اور لیکن اس کے لیے پیرامیٹرز رکھے گئے ہیں، اس کے لیے کہ وہ کون سی بات کر سکتا ہے، کون سی نہیں کر سکتا ہے، اور وہ کون سی نہیں کر سکتا ہے اس میں وہی پرنسپل ہے جو میں نے کہا کہ ڈی اسٹیبلائزنگ دا سوشل ہارمنی. اگر اس سے وہ معاشرتی ہم آہنگی خراب ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، تو پھر وہاں پر لمٹس ہیں، وہاں پر آپ کی مطلب یو کین ناٹ گو بیانڈ دیٹ. وہاں پر آپ کا کرٹیلمنٹ ہوتا ہے. میں اکثر بیشتر اس بات کو اس طرح سے اپنے جب بھی دوست ہوتے ہیں ان سے میں
کبھی ہوتی ہے بات چیت آپس میں. تو میں سمجھتا ہوں جب مجھے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ کو وہاں تک ہلا سکتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ کو وہاں تک ہلا سکتے ہیں وائر مائی دا ٹپ آف مائی نوز از. وہاں تک تو آپ کا حق ہے. لیکن جہاں آپ کا ہاتھ میری نوز کو ٹچ کر رہا ہے تو دیر از دا لمٹ. یو کین ناٹ مطلب پش پیپل, یو کین ناٹ پش پیپل ٹو دا وال. آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس بنیاد پر کہ یہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے. یو کین ناٹ ڈو دیٹ ان اسلام. اٹ از ناٹ الاؤڈ. آپ کا حق اتنا ہے کہ آپ بات کریں اور سوشل ہارمنی کو دیکھتے ہوئے کریں. So the Quran has described this quality of faithful in the following words. اور قرآن نے اس کو ان الفاظ میں رکھا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے they enjoin what is proper. they enjoin, وہ حکم دیتے ہیں کس چیز کا, what is proper, جو صحیح ہے, یعنی امر بالمعروف کرتے ہیں, and forbid what is improper, اور نہیں انل منکر کرتے ہیں. اس چیز کو یعنی یہ خصوصیت ہے فیتھفل کی. وہ پراپر بات ہی کریں گے, امپراپر سے وہ کنی کاٹتے ہیں, امپراپر سے وہ روکتے ہیں. اصل میں اگر ان کا بس چلے تو اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں, بس نہ چلے تو کم از کم زبان سے روکتے ہیں, اگر اس سے بھی, لیکن دل میں وہ اس کے خلاف نفرت تو ضرور رکھتے ہیں. یعنی ایک فیتھفل سے آپ امید یہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سماج میں وہی بات کرے گا, اس کا فریڈم آف ایکسپریشن بھی کبھی بھی سماج کے خلاف نہیں جائے گا. So, in contrast, describe the qualities of a hypocrite. اب منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ the Quran mentions they bid what is improper and forbid what is proper. وہ الٹا کرتے ہیں. منافق اس کے الٹ کرتا ہے. وہ ایسی بات سماج میں پھیلائے گا جو امپراپر ہوتی, یعنی وہ ہمیشہ منکر کا ساتھ دے دیں گے اور جو معروف ہوگا اس کو چھپا لیں گے. یعنی یہ دو گروہ ہیں سماج میں. اسی بنیاد پر, یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد پر آپ دو لوگوں کو دیکھیں گے, ایک سماج کو بگاڑنے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور دوسرا سماج کو سدھارنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. لیکن قرآن نے ہمیشہ جو اجازت دے رکھی ہے وہ ہے سماج سدھارنے میں. اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن تو آپ کو اجازت ہے. آپ اس کے الٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں. So the Quran maintains and upholds the right to freedom of religion, speech and expression when done in a decent way. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ قرآن سارے فریڈمز کو, چاہے آپ کا فریڈم آف ریلیجن ہے, چاہے فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے, یہ تبھی آپ کو دیا جاتا ہے جب آپ اس کا صحیح استعمال کریں اور ڈیسنٹ طریقے سے آپ اس میں رہیں, یعنی مہذب طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں, ایک مہذب طریقہ آپ اس کا استعمال کریں, تب جا کے یہ فریڈمز آپ کو ملتے ہیں. ورنہ جہاں کہیں آپ تہذیب سے بالا تر ہو کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور پھر آپ یو پٹ یور سیلف ان سچ اے پوزیشن جہاں پر آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں, تو دیر از اے کرب. ایگزیکٹلی وہاں اسلام الاؤ نہیں کرے گا. So Islam encourages the individual to experiment, employ reason and utilize the world around him for the benefit of humanity. کیونکہ اسلام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں اپنی عقل کا استعمال کرے, ایکسپریمنٹ کرے, اور جو وہ نالج حاصل کر رہا ہے, جو اس کے ارد گرد ہے, وہ انسانیت کی بقا کے لیے, انسانیت کی اچھائی کے لیے, انسانیت کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کریں. اور اس میں اس کا فریڈم آف ایکسپریشن بھی آتا ہے, اس میں اس کا فریڈم آف ریلیجن بھی آتا ہے, اس میں اس کا فریڈم آف جو رائٹ ٹو لبرٹی بھی آتا ہے. ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یعنی انسان اگر یہ چیزیں انسانیت کے فائدے کے لیے کر رہا ہے تو ہی از الاؤڈ. اگر یہ فائدے کے لیے نہیں نقصان کے لیے جا رہی ہیں, تو جس سے قیاس, کنفیوژن, سماج میں فساد مبتلا ہونے کا خطرہ ہے, تو وہاں پر آپ کو اسلام روکتا ہے. If any government deprives its citizens of this right and prevents them from performing this duty, then it is direct conflict with the injunctions of Allah. اور اب اگر کوئی شخص اچھائی کے لیے اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کو استعمال کر رہا ہے اور کوئی گورنمنٹ اس کو روک رہی ہے یا کوئی اتھارٹی اس کو روک رہی ہے, تو یہ اللہ کے بتائے ہوئے جو بیسک احکامات ہیں ان کے خلاف. So, however, Islam does not give anybody the right to use abusive or offensive language in the name of criticism. لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام کسی بھی طرح سے گالی گلوچ کی اجازت نہیں دیتا ہے اور جارحانہ اقدامات کا
کبھی نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی پر کوئی جارحانہ اٹیک کریں، چاہے آپ اس کی بات کو اس کی بات سے سہمت ہیں، اس کی بات کو آپ اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ بات آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یو کین ناٹ یوز ٹو تھنگس. ایک آپ گالی گلوچ نہیں کریں گے اور دوسرا آپ جارحانہ اقدام کسی کے اوپر نہیں کریں گے. تو یہ دو چیزیں جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، یہ دو چیزیں جو ہے یہ دو قدگن ہے. یعنی کسی بھی اعتبار سے آپ جارحانہ کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے دوسرے شخص کی لائف، دوسرے شخص کی پراپرٹی مشکل میں آ جائے آپ کے بولنے سے. اس کو جارحانہ اقدام کہیں گے، اس کو اوفینسو کہیں گے. آپ اوفینسو لانچ نہیں کریں گے کسی کے خلاف. دوسری بات، آپ کسی کے خلاف گالی گلوچ نہیں کریں گے. آپ نے بہت سارے جو آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس میں آپ نے وہ ریئیکشنز وغیرہ کرتے ہیں، کسی نے سوشل میڈیا پر کوئی بات رکھی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی ریئیکشن میں کوئی کچھ بولتا ہے، دیٹ بیکمز ایکچولی وہ ان دو چیزوں میں آتا ہے، وہ گالی گلوچ میں آ جاتا ہے، جارحانہ اقدام میں آتا ہے، یا پھر وہ جو رضائل میں آتا ہے جس کو بیک بائٹنگ کہتے ہیں وہ اس کے فولڈ میں آتا ہے. دیٹ از وائی کہ موسٹ آف دا اسکالرس دے ایکچولی تھنک کہ یہ اس ٹائپ کا بھی فریڈم آف ایکسپریشن اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ جس سے کسی کی جو پرسنالٹی جو ہے وہ ہرٹ ہو جائے، یا پھر اس کے کسی بھی اعتبار سے اس کو خطرہ لاحق ہو جائے سماج میں. آپ ایسی کوئی بات نہ تو پھیلا سکتے ہیں اور نہ اس کے خلاف آپ ایسا اقدام کر سکتے ہیں. تو دس از ایکچولی دا بیسک، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیسک انڈرسٹینڈنگ آف فریڈم آف ایکسپریشن ان اسلام. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے یو کین آسک می، اور اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ.